अस्सलाम वालेकुम मिस्टर तौफीक और अपने शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम निकाला, तो जस्ट सच ए नाइस लवली ब्रीफिंग के लिए, और हमें रोज़ा, ज़कात और रमज़ान के बारे में जस्ट गिव अस मोर नॉलेज। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि काइंडली कि जो जिस तरह लोग यहाँ पे यूरोप में मोस्टली लेते हैं मॉर्गेज, जब आप पे लोन हो तो क्या ज़कात दी जा सकती है और आप स्टिल आप ज़कात देंगे? और दूसरा ये कि अगर आप मंथली अपनी सैलरी से, जिस तरह सैलरी आती है, हम लोग सैलरी पीपल हैं, तो अगर हम मंथली देते रहें उसमें से अपना खुद ही हिसाब किताब करके, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? तो प्लीज काइंडली जरा इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। ये जवाब मैंने देना है या कारी शफीर रहमान ने कहते हैं? जो भी दे दे जो भी देना अच्छा चाहे। अच्छा, जज़ाकल्लाह आपका सवाल पूछने का। यह सवाल इससे पहले भी पूछा गया है। तो अभी जिस तरह आपने मॉर्गेज का कहा है, तो अब नेचुरली आई एम श्योर आपको भी पता होगा और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं उनको पता है कि यहाँ पर आयरलैंड में जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात हम लोग आयरलैंड में रह रहे हैं, कि मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के और मुख्तलिफ मसाजिद ने कुछ यूरोपियन फतवा के तौर से निकाला है कि आप एक घर लेने के लिए, अपने रहने के लिए मॉर्गेज ले सकते हैं। लेकिन जिन उलमा हजरात के साथ हमारा ताल्लुक रहा है और है अभी, और जो हमने भी समझा है कि कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूद के मुतालिक 9 आयत नाजिल की हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि ये जो रिबा, जो सूद है, इसके मुतालिक जो हुर्मत आई थी वो बिल्कुल ही आखिरी में आई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से कुछ टाइम पहले की बात है, जब इस्लामिक स्टेट कायम हो गई थी और जब ईमान का लेवल इतना हाई हो गया था, उस वक्त ये हुर्मत इसकी नाजिल हुई थी। तो अगर हम अपने आप को खुश करने के लिए कहें कि क्योंकि हम तो यूरोप में रह रहे हैं और हम अपने, अगर हम रेंट पे रहेंगे तो ये रेंट के पैसे जो है ये तो ज़ाय हो रहे हैं, मतलब ये वाला हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम हलाल कमाई कर रहे हैं और आप अपनी हलाल कमाई से अपने बीवी बच्चों के लिए आपने एक घर लिया है रेंट पे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़रों में ये जो आपका रेंट का जो घर है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आपने अपनी हलाल कमाई से अपने बीवी बच्चों को एक शेल्टर प्रोवाइड किया है, बजाय इसके कि हम इंटरेस्ट की तरफ जाएं, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो पहली जो 6 आयत हैं सूरह बकरा की तीसरे जुज में, जिसमें अल्लाह ने खुद ही कहा है कि मैं और मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनके साथ फाइट करेंगे इंटरेस्ट के सिलसिले में। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 9 आयत की हुर्मत दी है रिबा के मुतालिक, तो फिर अब उसको हम दूसरों से फतवा लें अपने फायदे के लिए। फतवा तो उस वक्त लिया जाता है जब कुरान और हदीस में चीज क्लियर ना हो। जब कुरान और हदीस एक चीज को बहुत क्लियरली बता रहे हैं, मैं तो यही कहूंगा कि जो जो हमारे भाई बहन जो किराए के घर में रह रहे हैं, आप अल्लाह से दुआ करते रहें, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब कर देंगे। और दूसरा तो मैं यही कहूंगा कि ये जिंदगी बहुत मुख्तसर जिंदगी है। आपने घर अगर मॉर्गेज पे लिया और हम चले गए, आपको क्या पता कि आपके बच्चे उस मॉर्गेज वाले घर में रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं
اور میرا یہ پورا ایکسپیرینس ہوا ہے دوستوں کے ساتھ کہ جنہوں نے مورگیج والے گھر لیے ہیں یا مورگیج پہ دوسری چیزیں لی ہیں، اس کے اثرات ان کے گھر میں، ان کے بچوں میں، ان کی فیملی میں وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر میں پرابلم کہاں سے آ رہا ہے. اور یہ سارا پرابلم اس وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اس میں ایک چیز ہے جو کہ قاری شفا رحمان صاحب سے میں بھی کلیریفیکیشن لوں. اس میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس جمع پونجی پڑی ہوتی ہے اور اس فتویٰ کو فالو کرتے ہوئے اس فتویٰ کی جو کنڈیشنز ہے اس کو نہیں وہ لوگ دیکھتے اور اس کنڈیشن کو بائی پاس کر کے ایک گھر کی جو ہے نا وہ ذہن میں ایک گھر لے سکتے ہیں. اس کی کنڈیشن کو نہیں لوگ فالو کرتے. پاکستان میں ان کی پراپرٹی کروڑوں کی تعداد میں پڑی ہوگی, ادھر بھی ان کے پاس جمع پونجی میں کچھ پیسے ہوں گے, تو وہ پھر بھی 35 سال 40 سال 30 سال وہ اپنی آسانی کے لیے لے لیتے ہیں. تو یہ بالکل فتویٰ کوئی بھی دنیا کا اس کو ڈسکرج کرتا ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ بالکل تنگی میں ہیں, آپ نے سارے اپنے اثاثے اکٹھے کر لیے ہیں, اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا آپ کو مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے یا کچھ اس طرح کی, اس میں کچھ گنجائش ہے. مگر جس طرح لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس فتویٰ کو, میرے خیال میں وہ بالکل جو ہے نا وہ غلط ہے. اس میں قاری شفا رحمان صاحب سے یہ ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرض کریں ایک بندے نے لون لے لیا ہے اور قرض لے لیا ہے اور قرض کو اس طرح لیا ہے کہ وہ 35 سال میں دے گا اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کی قسط اتار رہا ہے, اس کے پاس سیونگ بھی بچ رہی ہے, تو کیا وہ قرض دار شمار ہوگا؟ اس پہ زکوٰۃ لگے گی؟ جیسا کہ آج کل لوگ مورگیج لے لیتے ہیں اور پھر 35 سال کا لے لیتے ہیں اور بڑے آرام سے 500,000 یورو مہینے کا ان کا نکلتا رکھتا ہے اور اس کے اوپر ان کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی, تو اس پہ زکوٰۃ لگے گی؟ جی شکریہ ڈاکٹر لقاء الرحمان صاحب نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. اس میں سب سے پہلے جو بیسک چیز جو ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو جو قرآن مجید اور پھر جو فتاوی جات ہیں ان میں یہی چیز پہلے بنیادی طور پہ کہی جاتی ہے کہ اے اہل اسلام, جیسا کہ میں ایک حوالہ دے دوں فتاوی بلد الحرام کا, جو حرم کے مفتیان جو ہیں بیت اللہ کے ان کا ہے, اور ارکان الاسلام بھی, کہ اہل اسلام حتی الامکان کوشش کرو کہ دارالکفر سے دور ہی رہو تو بہتر ہے. کہیں دارالاسلام کے اندر آپ کسی بھی ملک میں جہاں کوئی نام کا بھی اسلام نافذ ہے کوئی وہاں پہ, تو آپ وہاں چلے جائیں. لیکن اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو بامر مجبوری ایک ہنر کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے اجازت ہے, جا سکتے ہیں. نوکری کے لیے جا رہے ہیں جا سکتے ہیں, اور اس کے بعد تعلیم ہے اس کے لیے جا رہے ہیں تو جائیں. اور جب وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد آپ وہاں دارالکفر میں مت ٹھہریے, قریب کہیں دارالاسلام جو ہے وہاں چلے جائیے, کیونکہ جو بیسک اور بنیاد ہوتی ہے اس میں دارالکفر پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ جو ہیں وہ لعنتیں ہی اترتی ہیں. اور جو دارالاسلام ہوتا ہے جہاں پہ کمی پیشیاں گناہ, اس میں لوگ اللہ سے معافی مانگنے والے بھی ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کرتے رہتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا ہی معاملہ ہوتا ہے. اب جس طرح وہاں دارالکفر میں بامر مجبوری رہنا جائز ہے, تو پھر وہاں کی کیونکہ سارا سودی نظام ہے ان کا, آپ کس کس جگہ سے بچ سکتے ہیں؟ ہر جو جہاں جائیں گے وہاں سودی نظام چل رہا ہے. تو جس طرح بامر مجبوری وہاں رہنا وہ جائز ہے کہ آپ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں تو میں پھر یہاں سے موو کر جاؤں گا. تو وہاں پھر وہاں کے جو اصول قانون ہے یا وہاں کا کوئی گھر کا سلسلہ ہے تو بامر مجبوری گناہ سمجھتے ہوئے آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے اور کہ آپ کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ نے وہاں رہنا بھی ہے, تو پھر بامر مجبوری اس کو گناہ سمجھتے ہوئے کہ یہ غلط ہے, تو پھر آپ جو ہے اب ان کی جو شرائط کوئی ہیں ان میں دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس پاکستان میں پراپرٹی موجود ہے
تو آپ اس پراپرٹی اتنی ہے کہ آپ بیچ کے اس کو یکمشت لے سکتے ہیں اور سود سے کافی ساری آپ کی جان چھوٹ جائے گی. انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا. تو پھر آپ اس پراپرٹی کو بیچ کے وہاں جب آپ کا اپنا معاملہ پورا ہو جائے تو پھر اس کو بیچ کے آپ جہاں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اب رہی ڈاکٹر لقاء الرحمان صاحب کا جو سوال ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے اور وہ کرایہ دے رہا ہے اور جو اس کی تنخواہ ہے اس میں سے بھی وہ اس کو بچ رہا ہے, تو کیا اس کے جو وہ پیسے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لگ جائے گی, اس کی زکوٰۃ آئے گی؟ اگر وہ پیسے جو ہیں جن میں سے وہ کرایہ ادا کر رہا ہے اور باقی جو پیسے ہیں گھر کے اخراجات وغیرہ سب کچھ نکال کے اگر وہ پیسے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں اور 1 سال کا وقت ان پہ گزر جاتا ہے تو ان پہ زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایک تو یہ کرائے والا ہے نا جی, ایک ہے اس نے لون لے لیا ہے, قرض لے لیا 35 سال تک, جس طرح کہ لوگ ادھر لیتے ہیں. کرائے کا جو گھر ہے نا جی, جس کے لیے جو ہو یعنی اس نے لون لیا ہے, میں وہ چیز کہہ رہا ہوں کہ کرائے کا جو گھر ہے جو اپنی رہائش کے لیے ہے, رہ رہا ہے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جس کے اندر وہ خود رہ رہا ہے, استعمال کر رہا ہے اس کو, اگر وہ کرائے کے اندر سے اسے پیسے جو ہیں وہ بچ رہے ہیں, یعنی وہ 3,000 یورو اس کی تنخواہ ہے, تو وہ اس میں سے 1,000 یورو جو ہے وہ کرایہ دے رہا ہے, باقی 2,000 یورو ہیں, اس میں سے 1,000 یورو جو ہے وہ اس کے اخراجات وغیرہ گھر کے سارا معاملات باقی کچھ بچ رہے ہیں, تو ان پہ سال جب گزرے گا تو اس قیمت میں اس پہ زکوٰۃ آئے گی. لیکن میرا ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ جو دے رہا ہے, فار ایگزامپل آپ نے 3,000 یورو میں سے 1,000 یورو جو ہے کرائے کی مثال دی, وہ 2,000 بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ اس نے جان بوجھ کے ایسا فکس کیا ہے, 1,000 یورو فکس کیا ہے تاکہ وہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے, تاکہ اسے اس پہ آلریڈی ایک قرضہ ہے تو اس نے قرضے کی قسط ایسے ایڈجسٹ کی ہوئی ہے کہ اگر وہ 2,000 کی بھی ہے, 2,000 قرضے کی قسط دے گا اور خدا نہ خواستہ اس پہ خود کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ایک اور ادھار پکڑنا پڑ سکتا ہے, تو اس کا 3,000 میں سے 2,000 کی بجائے 1,000 قسط دینے کا مقصد پیسے بچانا نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو کسی اور آفت کے لیے تیار کرنا ہے کہ کوئی اور آفت مجھ پہ آ پڑی تو مجھے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, خود زکوٰۃ کے پوزیشن میں نہ چلا جائے کہ وہ خود زکوٰۃ مانگنے لگ پڑے. تو اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلی چیز تو میں نے وہ بارہا یہی کہی کہ جو کرائے کا مکان ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں, جو آپ کے پرسنل استعمال میں ہے, اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے اوپر زکوٰۃ یعنی جو آپ کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں استعمال کر رہے ہیں, اگر آپ کے اوپر قرض ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ یعنی 2,000 جو ہے وہ کرایہ دے رہے ہیں اور 1,000 آپ کے پاس بچت ہے, اس میں آپ گھر کے معاملات چلا رہے ہیں, تو لہٰذا کچھ آپ کی سیونگ ہے, اس میں 200 یورو 300 یورو آپ کے سیو ہو رہے ہیں, تو وہ جو محفوظ ہو رہے ہیں وہ اگر نصاب کو پہنچ جائیں گے 1 سال کے بعد تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی, باقی کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے جو ہے نعمان نبی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ دوسرا کہ اگر ہاں لوگ منتھلی بیس پہ دیتے رہیں کہ جناب انہوں نے 2,000 روپیہ دے دیا یا 20 یورو دے رہے ہیں, منتھلی بنیاد پر دے رہے ہیں کسی کو, اور وہ اس کو سال کے اینڈ پہ ٹوٹل کیلکولیٹ کر لیں کہ ہم نے ٹوٹل کتنا دیا ہے, تو کیا وہ زکوٰۃ میں شمار ہو جائے گا جو ہم نے دیا ہوا ہے, کہ یا پھر زکوٰۃ ہم نے یکمشت ہی نکالنی ہے اور سال کے اینڈ پہ ہی کیلکولیٹ کرنی ہے؟ یہ نقطہ اٹھایا تھا نعمان نبی صاحب نے, پلیز یہ بتائیے گا. جی, آپ زکوٰۃ جو ہے وہ پہلے بھی دے سکتے ہیں, سال کے پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, اگر آپ کو صحیح طریقے سے فگر معلوم ہے اپنے پیسوں کے. تو اگر آپ یہ چیز رکھ سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ یا جو مہینے کی بنیاد پہ جو خرچ کر رہے ہیں زکوٰۃ کی مد میں, مثال کے طور پہ آپ نے کچھ پیسے جو ہیں زکوٰۃ کے وہ نکال لیے ہیں اور ان کو علیحدہ کر دیا ہے کہ میں ان کو پورا سال خرچ کرتا رہوں گا, کہیں جہاں جہاں ضرورت ہے, کوئی غریب, کوئی اور, کوئی جو ہے فقیر کو, مسکین کو اللہ کے راستے میں. تو اب وہ جو نیت کر کے آپ نے ارادہ کر کے وہ کاؤنٹنگ کر کے سارے پیسے جو ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں وہ علیحدہ کر لیں, تو وہ آپ کی طرف سے زکوٰۃ کا معاملہ ادا ہو گیا ہے.
اب آگے آپ نے ان کو جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہ نیت کے اعتبار سے آپ کا معاملہ سارا چلے گا، تو آپ وہ پہلے بھی نکال سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سال پورا ہو، لیکن مناسب اور اچھی چیز یہی ہے کہ سال پورا ہو، کیونکہ اس میں غلطی لگنے کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، جو آپ روزمرہ کی یا منتھلی حساب سے کوئی کرنے کی کرتے ہیں، اگر وہ نوٹ نہ ہو تو اس میں غلطی کا بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں اوپر نیچے نہ معاملہ ہو جائے۔